learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-कहफ आयत 21। वकज़ालिका असरना अलैहिम, और इसी तरह आगाह कर दिया हमने उन पर, लियअलमू अन्ना वअदल्लाहि हक्कुन, ताकि लोग जान लें कि बेशक अल्लाह ताला का वादा सच्चा है, व अन्ना साअता ला रैब फीहा, और बेशक क़यामत में कोई शक नहीं। अल्लाह ताला ने लोगों को उनके हाल से बाखबर कर दिया। इस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने उन्हें बेदार किया। असहाब कहफ में अल्लाह ताला की निशानियों में से इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला का वादा, क़यामत का वादा सच्चा है, जिसमें कोई शक नहीं। अल्लाह ताला ने सदियों असहाब कहफ के वजूद को महफूज रखकर उनकी जिंदगियों को लोगों के लिए मौत के बाद की जिंदगी और क़यामत की याद बना दिया। 5वीं सदी ईस्वी में असहाब कहफ का 300 साल की नींद यानी मौत के बाद दोबारा गार से निकलना इसी नौयत की मिसाल है कि अल्लाह ताला मौजूदा इंसानी ढांचे को भी सदियों तक जिंदा रख सकता है, और क़यामत का आना और मौत के बाद जिंदगी पर हक है और उसमें कोई शक नहीं। इज़ यतनाज़ऊना, जब वो झगड़ रहे थे, बैनहुम अमरहुम, आपस में उनके मामले में, फ़क़ालुब्नु, तो उन्होंने कहा बनाओ, अलैहिम बुनियानन, इन पर एक अमारत, रब्बुहुम अअलमु बिहिम, उनका रब ही उन्हें ज्यादा जानता है। लोगों के दरमियान असहाब कहफ के अकायद के बारे में इख्तलाफ हो गया था कि उनकी कब्रों को अयादत गाह बनाएं या ना बनाएं। ये बात झगड़ा करने वालों को अल्लाह ताला ने कही कि उनके बारे में सही इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। क़ालल्लज़ीना क़लबू अला अम्रिहिम, जो लोग उनके मामले पर गालिब आए, उन्होंने कहा, लनत्तख़िज़न्ना अलैहिम मस्जिदा, हम ज़रूर इन पर एक मस्जिद बनाएंगे। यानी असहाब इक़्तिदार जो थे वो गालिब आ गए और उन्होंने कहा कि हम एक मस्जिद यहाँ ज़रूर बनाएंगे, यानी हम इस मस्जिद में अल्लाह ताला की इबादत करेंगे और इस मस्जिद की वजह से उनके हालात और वाक़यात को याद रखेंगे। मगर ये हालत ममनू और हराम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है और ऐसा करने वालों की मज़म्मत फरमाई है। सही बुखारी 1330। सयकूलूना, जल्द ही वो कहेंगे, सलासतुन, के वो 3 थे, राबिउहुम कल्बुहुम, और चौथा उनका कुत्ता था, वयकूलूना खमसतुन, और वो कहेंगे कि वो 5 थे, सादिसुहुम कल्बुहुम, और छठा उनका कुत्ता था, रजमन बिलगैबी, बिन देखे बात करना है, वयकूलूना सबअतुम, और वो कहेंगे कि वो 7 थे, वसामिनुहुम कल्बुहुम, और उनमें 8वां उनका कुत्ता था। कुल रब्बी अअलमु बिइद्दतिहिम, आप कह दें मेरा रब ही उनकी तादाद को बेहतर जानता है। मा यअलमुहुम इल्ला कलील, नहीं जानते उन्हें मगर थोड़े। असहाब कहफ की तादाद के बारे में इख्तलाफ का जिक्र है कि अहले किताब के उनके बारे में 3 कौल थे। उनमें से बाज का ख्याल था कि 3 आदमी थे और चौथा उनका कुत्ता था, और बाज की राय ये थी कि 5 थे और छठा कुत्ता था, और बाज लोग ये कहते थे कि वो तादाद में 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था, और यही राजे कौल है। वल्लाहु आलम। ऐसे इख्तलाफात का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इससे कोई दीनी या दुनियावी फ़ायदा हासिल नहीं होता। ऐसे मामलात अल्लाह ताला के हवाले कर देने में ही खैर है। फला तुम्हारी फ़ीहिम, तो ना आप झगड़ा कीजिए उनके बारे में, इल्ला मेरा अनज़ाहिरन, मगर झगड़ना सरसरी, वला तस्तफ्ती फ़ीहिम, और ना आप पूछिए उनके बारे में, मिनहुम अहदा, उनमें से किसी एक से। यानी असहाब कहफ के बारे में अहले किताब से ना पूछें, क्योंकि उनका कलाम अंदाज़ों पर मबनी है। गैर ज़रूरी बहसों का रवाज पाना दरअसल किसी कौम के मिजाज की खराबी की अलामत है। इसलिए गैर ज़रूरी बहसों से बचना चाहिए, बल्कि अगर कोई इन बहसों में उलझाना चाहे तो हिकमत के साथ अलग हो जाना चाहिए। वला तकूलन्ना लिशैइन, और आप किसी चीज़ के बारे में ये मत कहे, इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा, कि यकीनन मैं कल ये काम करने वाला हूँ। ये बात उस मौके पर कही गई जब कुरैश ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से असहाब कहफ, ज़ुल्कुरनैन और रूह के बारे में सवाल किया था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से उम्मत को अदब सिखाया गया है कि जब तुम मुस्तकबिल में किसी काम के करने का इरादा कर लो तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी पर छोड़ दो, इसलिए कि वो अल्लामुल ग़ुयूब है। इल्ला अय्यशा अल्लाहु, मगर ये कि अल्लाह चाहे, वज़्कुर रब्बका, और अपने रब को याद करें, इज़ा नसीता, जब आप भूल जाएं। अपने किसी काम में अल्लाह ताला की मर्ज़ी का जिक्र करने में उस काम में आसानी भी होती है और बरकत भी हासिल होती है। इसलिए जब आप भूल जाएं, यानी अगर इंशाल्लाह कहना भूल जाओ तो जिस वक़्त याद आ जाए तो उस वक़्त कह लो। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कसम खाने वाले के बारे में फरमाते हैं कि वो इंशाल्लाह कह सकता है गो के साल गुजर जाए, और दलील में आयत का यही टुकड़ा पेश करते थे इब्ने कसीर। इंसान भूल सकता है, अगर वो अल्लाह ताला की मशीयत का जिक्र करना भूल
جائے تو جب بھی یاد آ جائے تو انشاءاللہ کہہ لیا کرے۔ انشاءاللہ کہنے کا مطلب ہے کہ توفیق تو اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ملتی ہے۔ انشاءاللہ کہنے سے انسان کے شعور میں بار بار یہ احساس اجاگر ہوتا ہے کہ میرا ہر کام اللہ تعالیٰ کے ارادے سے منسلک ہے۔ انسان اپنے ارادے کو اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تابع کر کے اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتا، نہ وہ غرور میں مبتلا ہوتا ہے، نہ مایوسی کا شکار ہوتا ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ وَقُلْ عَسَىٰ، اور آپ کہہ دے کہ امید ہے، اَن یہدیانی ربی، کہ رہنمائی کرے گا میرا رب، لِأَقْرَبَ مِنْ ھَٰذَا رَشَدًا، قریب تر کی اس سے بھلائی میں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو پکارے، اسی پر توکل کرے، اسی سے محبت کرے اور اسی سے امید رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کے لیے قریب ترین راستے کی طرف رہنمائی کرے گا۔ جو فرد ہدایت کی طلب میں کوشش کرے وہ اس لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کی توفیق دے دے۔ وَلَبِثُوا فِی کَہْفِہِمْ، اور وہ ٹھہرے اپنے غار میں، 300 سنین، 300 سال، وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور انہوں نے 9 سال کا اضافہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے غار میں ٹھہرنے کی مدت کے بارے میں بتا دیا کہ وہ اس میں سونے سے جاگنے تک 309 سال ٹھہرے ہیں۔ 300 سال شمسی ہوتے ہیں اور 309 قمری سال، کیونکہ ہر شمسی صدی میں 3 قمری سال زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ابن کثیر۔ قل اللہ اعلم بما لبثوا، آپ کہہ دیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ جتنا عرصہ رہے، لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے ہے غیب آسمانوں اور زمین کا۔ یعنی اگر تم سے پوچھا جائے کہ اصحاب کہف غار میں کتنی مدت ٹھہرے تو اپنی طرف سے مت بتاؤ، بلکہ یہ کہہ دو کہ اللہ کو علم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کے سارے غیب جانتا ہے اور مخلوق کے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ دے دے۔ غیبی امور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ اللہ نے ان امور کے بارے میں اپنے رسولوں کے ذریعے سے جو علم دیا ہے وہی یقینی حق ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اب صر بھی، کس قدر وہ دیکھنے والا ہے، وہ اسمی، اور کس قدر سننے والا ہے۔ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، وہ بندوں کے سارے اعمال دیکھتا ہے، ہر سنی جانے والی چیز کو وہ سنتا ہے، وہ کمال درجے کی سماعت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر نہ کوئی دیکھنے والا ہے نہ سننے والا۔ ما لہم من دونہ من ولی، اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی حکومت میں شریک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ان کا کارساز نہیں۔ اسی نے اصحاب کہف کی سرپرستی فرمائی، اس نے مخلوق میں سے کسی پر ان کا معاملہ نہیں چھوڑا، وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ٹالنے والا نہیں، نہ ہی کوئی وزیر اور مشیر ہے، کوئی اس کا مددگار اور شریک نہیں۔ وَاتْلُو مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن کِتَابِ رَبِّکَ، اور آپ کے رب کی کتاب میں سے جو آپ کو وحی کی گئی ہے اس کو پڑھ کر سنا دیں۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کی تلاوت اور تبلیغ کا حکم دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے رسول، جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دو، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا، بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ المائدہ 67۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کوئی رد و بدل کرنے والا نہیں۔ ان کلمات کی سچائی اور ان کے حسن اور عدل میں اپنی انتہا پر ہونے کی وجہ سے ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور آپ کے رب کی بات سچائی اور انصاف میں مکمل ہے، کوئی اس کی باتوں کو بدلنے والا نہیں ہے، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ الانعام 115۔ اصحاب کہف کے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی کہ آپ کی طرف جو وحی کی گئی ہے آپ اس کی تلاوت کرتے رہیں، لوگوں کو اس کی تعلیم دیں، اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ مانیں یا نہ مانیں، آپ اس پر یقین رکھیں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے اسے پڑھ کر سنا دیں، لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اس کے سوا آپ کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے، یعنی آپ کے رب کے سوا آپ کو کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا جہاں آپ چھپ سکیں۔ ابن جریر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم نے لوگوں کو قرآن نہ سنایا تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہاری کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ اس کا مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ اگر اس قرآن کو بیان کرنے سے گریز کرو گے یا اس میں کوئی تبدیلی کرو گے تو اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ یہ خطاب امت سے بھی ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اور روک رکھیے اپنے نفس کو، مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، صبح اور شام، يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وہ چاہتے ہیں چہرہ اس کا،
لا تعدو اور نہ آپ پھیریے عیناکا عنہم اپنی دونوں آنکھوں کو ان سے، تریدون زینت الحیات الدنیا آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنے آپ کو ان مومنوں کے ساتھ جوڑے رکھیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، جو دن کے پہلے اور آخری حصے میں تہلیل، تسبیح اور تکبیر و ثنا کرتے ہیں اور صبح و شام اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ قریش کے سردار یہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے درمیان اٹھے بیٹھیں اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کمزور لوگوں کے پاس نہ بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنی نظریں ان سے نہ ہٹائیں، صبر کے ساتھ انہی میں اٹھے بیٹھیں، آپ اللہ والوں کے بدلے میں مالدار اور مغرور لوگ نہ طلب کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا جن میں غلام تھے، معاشی طور پر کمزور لوگ تھے جن کے ساتھ بیٹھنا قریش کو گوارا نہیں تھا۔ وَلَا تُطِعْ اور نہ آپ اطاعت کیجیے، من اغفلنا قلبہ اس کی جس کے دل کو غافل کر دیا ہم نے، عن ذکرنا اپنے ذکر سے، واتبع ہواہ اور جو اپنی خواہش کے پیچھے چلا، وکان امرہ فروتا اور جس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کی صحبت سے روکا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں، جو اپنی خواہش کے پیچھے چلے ہیں اور جن کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے، یعنی ان کے اعمال حماقت پر مبنی ہے۔ ایسے شخص کے مطیع نہ بنے، نہ اس کے راستے سے محبت رکھیں، نہ اس سے رغبت رکھیں جس پر وہ ہیں۔ یہ آیت دلیل ہے کہ وہی شخص اطاعت کے لائق اور لوگوں کا امام بننے کے قابل ہے جس کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہو، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہو، اپنے رب کی رضا کی پیروی کرتا ہو اور اسے اپنے نفس کی خواہشات پر مقدم رکھتا ہو۔ وَقُلْ اور آپ کہہ دیں، الحق من ربکم حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، فمن شاء پھر جو چاہے فلیؤمنوا سو وہ ایمان لے آئے، ومن شاء اور جو چاہے فلیکفر سو وہ کفر کرے۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ حق میرے رب کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کو اور سعادت مندوں اور بدبختوں کی صفات کو اپنے رسول کی زبان سے واضح کر دیا ہے۔ اب جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے وہ کفر کرے، یعنی دو راستوں میں سے ایک راستہ اختیار کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو خیر اور شر کے انتخاب کے لیے آزادی دی ہے۔ جو ایمان لاتا ہے اسے حق کی توفیق ملتی ہے اور جو کوئی کفر کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی حجت قائم ہو جاتی ہے، کیونکہ دین کے معاملے میں زبردستی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت 256 میں فرمایا کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، یقیناً ہدایت گمراہی سے صاف واضح ہو چکی، چنانچہ جو باطل معبود کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تو اس نے مضبوط کڑا تھام لیا جس نے کبھی ٹوٹنا ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا یقیناً ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے، احاطہ بہم گھیر لے گی انہیں، سرادقہا لپٹیں اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے کفر اور نافرمانی کے ذریعے ظلم کرنے والوں کے انجام کے بارے میں فرمایا کہ تم اس کتاب کو نہیں مانتے تو ہم نے ایسی آگ تیار کی ہے جس کی کناتیں ظالموں کو گھیرے ہوئے ہیں، یہ کناتیں 4 دیواریں ہیں جہاں سے نجات پانے کا کوئی راستہ نہیں۔ وَأَن يَسْتَغِيثُوا اور اگر وہ فریاد کریں گے، یُغَاثُوا بِمَاءٍ فریاد رسی کیے جائیں گے پانی کے ساتھ، کالمہلی تیل کی تلچھٹ جیسے، یشوی الوجوہ جو بھون ڈالے گا چہروں کو، بئس الشراب کتنی بری ہے پینے کی چیز، وساءت مرتفقہ اور بہت ہی بری آرام گاہ ہے۔ یعنی اگر وہ پیاس بجھانے کے لیے پانی کی فریاد کریں گے تو انہیں زیتون کی تلچھٹ کی طرح گاڑھا پانی یا خون اور پیپ یا پگھلے ہوئے سیسے یا سخت گرم چیز ان کو پینے کے لیے دی جائے گی جس کی حرارت کی شدت چہروں کو بھون کر رکھ دے گی۔ وہ منہ کے پاس اسے لائیں گے تو منہ کی کھال اس کے اندر گر جائے گی۔ بہت ہی برا مشروب ہے جس سے وہ پیاس بجھانا چاہیں گے اور بہت ہی بری آرام گاہ ہے، کیونکہ یہاں آرام ہے ہی نہیں بلکہ عذاب عظیم ہوگا جو بہت ہی تکلیف دہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انجام کا تذکرہ کر کے یہ سمجھایا ہے کہ دیکھو احتیاط کے ساتھ فیصلے کرنا، کہیں ہمیشہ کا عذاب مول نہ لے لینا۔ ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیکیاں کی، ان لا نضیع اجر من احسن عملا یقیناً ہم ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے جو اچھے کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے گروہ یعنی اہل ایمان کا ذکر فرمایا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، آخرت کے دن اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لا کر نیک اعمال کیے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو کام کیے جاتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ایسے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، ان کا پورا اجر دیا جائے گا۔ عمل میں احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔